बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बड़ी शोला बयां मुकर्रर बन चुकी हैं और इस वक्त वो जो कश्मीर के अंदर कैंपेन चला रही हैं उसमें लोगों का एक यानी जम्मे गफ़ीर है जो उनको सुनने के लिए आता है और बड़ा पुरजोश होता है। आज जो वाक़या हुआ है वो बड़ा अनयूजुअल है और अनयूजुअल भी है और अनफॉर्चुनेट भी है, इसलिए कि जो मरीम नवाज़ साहबा की तकरीर के दौरान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगे और कुछ शख्सियात के नाम लिए गए कि वो भी इस काम में मुलव्वस हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि ये कैंपेन जो है ये कश्मीर में चल रही है, आज़ाद कश्मीर में चल रही है। वहाँ पर लोग जो हैं वो इलेक्शन के उसमें इस वक्त सरगर्मी में हैं और उसके दौरान इस तरह की बात होना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हमारे अदारों के हवाले से बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अगरचे मरीम नवाज़ साहबा ने वो बात नहीं की और ना ही उन्होंने उस बात को इशू बनाया, ना छेड़ा था, लेकिन जब मजमे में से किसी ने इस तरह का नारा लगाया, किसी ने इस तरह की आवाज़ उठाई, तो फिर मरीम नवाज़ साहबा ने उसको आगे बढ़ा दिया पकड़ के। उन्होंने उससे बैकआउट नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा, उसको इग्नोर नहीं किया और चीज़ों को आगे लेके चली गई। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मरीम नवाज़ साहबा हैं ये बात क्या कर रही थी। ये बात हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग की और इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के हवाले से एक जो रिपोर्ट अकबर एस बाबर साहब ने पब्लिक की है जिसमें 2.5 अरब रुपए की फ़ॉरेन फंडिंग है और उसमें से 26 मिलियन रुपीज़ मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि इमरान खान को दिए गए और बाकी पैसे उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में गए। ये बात हो रही है और साथ मरीम साहबा कहती हैं कि FIA वालों से कि जाएं उसके घर में छापा मारें और वहाँ से पैसे निकलवा कर पाकिस्तान के कर्ज़े भी अदा करें। इस दौरान फिर मजमे में से एक आवाज़ आती है और फिर मरीम साहबा रुक जाती हैं और उसके बाद वो आवाज़ जो है वो ज़रा लाउड हो जाती है, फिर लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि अगर आवाम ने इसी तरह नवाज़ शरीफ का साथ दिया तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। अच्छा, अब वो वक्त ना आए, मेरी ये दुआ है और मैं समझता हूँ कि वो वक्त नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। ये सिर्फ गल बात दे नाल वो वेला टपेगा भी नहीं और ये जो गुफ्तगू नवाज़ लीग के जलसों में हो रही है ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अब लोग ये बातें कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कान बंद करके ते चुप करके लंघ जाओ, इस तरह से नहीं हो सकता। मरीम नवाज़ साहबा ने इसके ऊपर बात क्यों आगे बढ़ाई और क्यों कहा कि वो वक्त आएगा कि नवाज़ शरीफ के साथ देंगे तो फिर वो वक्त भी आएगा। वो एक तो ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ साहबा और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो ये इस बात का यकीन रखते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो चोरी हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, उनके ख़्याल के मुताबिक चोरी हुआ और उन्हीं के ख़्याल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और इस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब बाकायदा नाम भी ले चुके हैं। तो ये उनका एक यकीन है। अब इस यकीन में कितना सच है कितना झूठ है वो बहस अलग है। लिहाजा वो इस बयानी के साथ जब आगे बढ़े हैं नून लीग वाले तो फिर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है और फिर वो इस बयानी के ऊपर पक्के होते चले गए। दरमियान में फिर वक्त आया कि शहबाज शरीफ ने भरा दे तरले तुरले पाए और उन्होंने कहा कि नहीं देखो इस तरह नहीं होएगा और गल बन जाएगी और मेहरबानी करें, मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा, मैं गेम चेंजर हूँ और मामला बेहतर हो जाएंगे। ये सारी गुफ्तगू जो माजी में होती रही आप जानते हैं और इस पर कई व्लॉग्स हो चुके हैं, कई TV प्रोग्राम हो चुके हैं, उनको रिपीट मैं नहीं करता। मेरा मौजू जो है वो कंसर्न है मेरा कि ये इस तरह की बातें आखिर क्यों हो रही हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने इस बात को आगे बढ़ाया, लेकिन वो आगे बढ़ाने के पीछे उनका एक तो वो यकीन है मेरे ख़्याल के मुताबिक, एक तो उनका यकीन है कि 2018 का इलेक्शन जो है उसको चोरी करवाने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था और साथ ही साथ
وہ اس چیز کو بھی مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ یا ان کے والد کے ساتھ دوران حراست ہوا یا جس طرح سے ان کو قید کیا گیا، تو اس چیز کا بھی وہ غصہ ہے۔ جہاں پر وہ عمران کے اوپر غصے میں ہیں، وہیں پر وہ اس چیز کا ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ڈالتی ہیں۔ یہ ایک نون لیگ کی اوورآل ایک اپروچ ہے، اس لیے مریم نواز صاحبہ نے یہ بات آگے بڑھائی۔ دوسری وجہ مریم صاحب کی اس بات کو آگے بڑھانے کی وہ یہ تھی کہ جب پبلک کے اندر آپ کھڑے ہوں اور ہزاروں کا مجمع آپ کے سامنے ہو اور اس میں سے کوئی اس طرح کی بات کرے، تو پھر جو اس وقت خطاب کر رہا ہوتا ہے سیاسی رہنما، وہ اس کے لیے اس کو اگنور کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور مریم صاحبہ کی ظاہر ٹوٹل سیاسی جو لائف ہے، میں کہوں گا ابھی تو وہ 1.5-2 سال 3 سال کی میکسیمم، اس سے زیادہ کی نہیں ہے پولیٹیکل لائف ان کی، تو ابھی وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اس طرح کی آوازوں کو اگنور کس طرح سے کرنا ہے۔ اور ان کو وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میں کہ آپ کوئی میچ جانے دیتے ہیں، مطلب آپ اس کے اوپر اس کو لیفٹ کر دیتے ہیں، تو ابھی وہ لیفٹ کرنے کے والی سیاحت یا سمجھداری ان میں نہیں آ سکی، تو اس لیے انہوں نے اس کو رسپونڈ کر دیا۔ یہ دونوں میرے خیال ہیں، میں آپ کو ایک تو خبر ہے ظاہر ہے کہ جو نون لیگ کا بیانیہ ہے اور نون لیگ جو مزاحمت کی بات کرتی ہے اس کی کیا ہے، اور دوسرا میرا ذاتی طور پہ خیال ہے، میرا آئیڈیا ہے کہ ابھی وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوئی سیاست میں کہ چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ بہت سارے نعرے لگتے رہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ آپ نوٹ کریں بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر صاحبہ تک، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، یا نواز شریف صاحب کے اپنے جلسوں کے اندر بھی بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ اٹھتی رہیں، لیکن جو سمجھدار سیاستدان ہوتا ہے وہ وہی گل کرتا ہے جیڑی وہ کرن آیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے، اپنی آواز میں لوگوں کی آواز کو ملاتا ہے، لوگوں کی آواز کے پیچھے نہیں لگتا۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، لوگوں کے پیچھے چلنے والا لیڈر نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے جذبات کو ایک خاص انداز کے اندر لے کر آتا ہے، جس سے وہ جو سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہے وہ بھی حاصل ہوتے ہیں، اور لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اب صرف عوام کی طرف سے ایک نعرہ لگے یا ایک کوئی ایسی بات آئے تو آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا چیز ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ سمجھدار سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی سینئر جرنلسٹ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ اس طرح کی چیز کو لیفٹ کر دینا چاہیے تھا مریم صاحبہ کو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے نون لیگ کا جلسہ ہے تو نون لیگ کا بیانیہ ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اسی مزاحمتی بیانیے کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو بات وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر مجمع میں سے اس طرح کی آوازیں جو آ رہی ہیں وہ آ کیوں رہی ہیں، وہ کیا وجہ ہے، کیا سازش ہے، یا کوئی کون پلانر ہے اس کا کہ وہ اس قسم کی پلان کر رہا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ پلان کر رہا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ نوٹ کریں تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ مسلسل ایک ہی بات کرتے چلے گئے، اور ایک مدت تک انہوں نے یہ بات کی، اور پھر اب کچھ دنوں سے وہ بات نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے تقریباً 3 سال 2.5 سال یہ بات کی کہ ادارے میرے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور اب وہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ یہ جو ایک پیج کا مسلسل تھا راگل اپنا، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اچھا پھر انہوں تو وہی لے کے آئے نے، اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو چوائس کس کی ہونی ہے؟ جمہوریت میں تو چوائس ہوتی ہے عوام کی، تو وہ کس کی چوائس بتا رہے ہیں؟ جیت آپ چکے ہیں، تو کیا وہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے؟ تو ایکچولی بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے عوام کو یہ باور کروا دیا کہ جناب میں ہوں تو ان کی وجہ سے ہوں، اور عوام یہ بات اب سمجھنے کی طرف آ گئی کہ یہ ان کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا عمران خان کی جتنی گندی کارکردگی ہے، جتنی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی بری کارکردگی ہے، اور عوام کی جو حالت زار ہے، وہ ساری کی ساری کارکردگی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ عمران خان دوسروں پہ ڈالنے چلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چلیں میں ایک سیکنڈ کے لیے فور سیک آف آرگومنٹ ایک بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بات درست ہی ہو اپوزیشن کی کہ جناب عمران خان کو واقعی کو لے کے آیا اور وہ سلیکٹڈ ہی ہیں، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو بھائی یہ سلیکٹڈ تو نواز شریف بھی رہے ہیں نا۔ 1990 کی گورنمنٹ سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی،
1993 کی 97 کی گورنمنٹ سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی. یہ اصغر خان کیس جو ہے یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ کس انتخابات کے بارے میں تھا؟ یہ انہی کے حوالے سے تھا نا جب نواز شریف کو جیت کے لایا گیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیکن نواز شریف نے آ کے کچھ ڈیلیوری کی تھی. نواز شریف نے آ کے لوگوں کو کچھ ریلیف دیا تھا. اسی طرح اب بھی نواز شریف آئے تو انہوں نے ریلیف دیا لوگوں کو, لوگوں کی زندگی سہل ہوئی. یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ کم ہوئی, وہ ختم ہوئی, اور یہاں پر بجلی کے کارخانے لگے, یہاں پر لوگوں کو روزگار ملا. عمران خان صاحب کو تو بڑا ایک مطلب پلا پلایا پاکستان ملا, لیکن انہوں نے وہ گٹے گوٹے پڑھنے شروع کرتے, کدی ایتھے پھٹ وجہ کدی ایتھے پھٹ وجہ. ایسے لگتا ہے جیسے عید والے دن جب والد اپنی دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ جو 8-10 سال کا ہوتا ہے چپ کر کے موٹر سائیکل لے کے نکلتا تو گیں کر کے جا کے وج جاتا ہے, تو کھانا اتنے رہ جاتا تو پیو ہسپتال لینا پتر نوں لے کے بیٹھا ہوتا ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کا سٹائل کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ موٹر سائیکل لے کے ون ویلنگ کرتے پھرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں وہ ون ویلنگ کریں. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اکانومی مکمل طور پہ کولیپس کر گئی. اور اب جو ہلکی تھوڑی بہت یہ کنسٹرکشن کے جو ایمنسٹری تھی اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس کوئی تھوڑا بہت سلسلہ 1.5% لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملا, تو وہ بھی ابھی تک اس کو رینیو نہیں کیا گیا ایمنسٹری کو, اور پھر حالات خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملکوں کی سیاست جو ہے وہ اکانومی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے, اور اکانومی جو ہے وہ سیاست پر بیس کر رہی ہوتی ہے. یہاں پر جو حالات بنے ہیں عام آدمی کے, اس میں یار بڑا مشکل ہے پائے نا, تسی نہیں کر سکتے. کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں؟ بچے اگر آپ کے سامنے سکول میں نہ جا سکتے ہوں فیس نہ ہونے کی وجہ سے, دوائی آپ نہ لے سکتے ہوں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, اور ڈبل روٹی جو ہے وہ جب آپ کو 70 روپے کی مل رہی ہو اور وہ بھی آپ صرف 2 لوگ کھا سکتے ہو, تو تیسرا بندہ پھر کہتا ہے یار چلو میں چاہ دے اپنا گزارا کر رہا ہے. یہ حالات اگر سفید پوش آدمی کے ہوں گے تو پھر پائن لوگ کی گلا کرن گے. پھر آپ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ بات نہ ہو. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جس چلاکی کے ساتھ یہ ایک ون پیج کیا, اور میرے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ عام لوگ باتیں کرتے رہے, یہ پی ٹی آئی والے دسے جی چوائس کی جناب کی چوائس ہے جی اسٹیبلشمنٹ دے کول, نواز شریف چور, زرداری چور وہ چوائس ہے, یا مولانا فضل الرحمان ڈیزل وہ مولوی ڈیزل چوائس ہے. یہ گفتگو بالکل سر عام ہوتی رہی. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر اس کے بعد عوام یہ یقین کر لیں گے, اور عوام یقین کر بیٹھی ہے میرا خیال اس بات کے اوپر. اور اب وہ بھوک سے تنگ ہے, اب وہ بیروزگاری سے تنگ ہے, اب وہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے. جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے وہ پھر اپنا غصہ نکالنے کی یا اپنا ایک جو اندر اس کے ابال آیا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ مظاہرے آپ کراچی سے لے کے کشمیر تک دیکھ رہے ہیں. کراچی میں کیا ہوا, کراچی میں چند دن پہلے جو کلفٹن میں واقعہ ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی ویڈیوز وائرل ہیں, کس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا. اسی طرح آپ کشمیر کا واقعہ جو آج ہوا وہ مطلب انفارچونیٹ واقعہ, اور میں اس واقعہ کو بالکل سپورٹ بھی نہیں کرتا. میں بار بار یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی نہیں کرتا, ادروائز مجھے کوئی ڈر نہیں, میں کہہ دیتا کہ میں کرتا ہوں. مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لاہور کے قریب ایک واقعہ ہوا تھا, وہ زمین میں سے ریت نکالنے کا ایک ایونٹ ہوا تھا, وہاں پر لوگ کس طرح سے جذبات میں آئے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ کسی اور طرف بات کو لے جاتی ہیں, اور حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے. اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے جوان جو فوجی جوان ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. وہ اب تک میرا خیال ہے پچھلے 6 ماہ کے دوران کوئی 40 سے زیادہ فوجی جوان اور افسر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے. ابھی یہ جو چائنیز کے ساتھ جو بم دھماکہ ہوا اس میں بھی 2 فوجی جو ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ سائیڈ بھی اپنی جگہ پر ہے. تو
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ براہ مہربانی جو بھی منصبدار ہیں، جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ حکومت میں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ براہ مہربانی پاکستان کمز فرسٹ اس کی طرح تھوڑا سا دھیان کریں. اور یہ اچھے وہ نشان وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جس کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور نون لیگ کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہوش سے کام لے. یہ ملک جو ہے یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ 22-23 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. اور آئین پر عمل ہوگا تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، لیکن اس کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سمجھداری کے ساتھ سیاست کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ بامن العت مار دو جا کے. یہ میں نون لیگ والوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح سے حرکتیں نہ کریں، حالات کسی اور طرف چلے جائیں گے. اور آپ تو پہلے بھی ظاہر ہے کہ جدہ رہے آئے، ابھی بھی لنڈن کی ہواؤں میں ہیں، اگرچہ ان کی بیٹی یہاں پر ہے اور بھائی بھی یہاں پر ہیں، لیکن پائے نا وہ ایتھے بھی جڑے نے نا وہ ساڈے نالوں 100 گنا چنگے حالات چ رہ رہے ہیں. اور ہمارا کیا بنے گا، ہمارے سے مراد عام آدمی کا کیا بنے گا، اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی فیصلہ ساز قوتیں ہیں، برائے مہربانی خان صاحب سے کہیں کہ یار کوئی ڈیلیور کرو، یعنی گلہ نہ کرو صرف، کیونکہ ان کی ڈیلیورنس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہی میرا خیال ہے. پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، لیکن جو بھی کرتے ہیں آپ ذرا ڈیسینسی کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجیے گا. کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا اور میں اس کا جواب ضرور دوں گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.